अस्सलामुअलैकुम। आज का प्रोग्राम सुखन दरीचे सलामती न्यूज़ से आप सबको खुशामदीद और सलामती की बहुत सारी दुआएं। आज सुखन दरीचे में जिस मौजू पर हम बात करना चाहेंगे वो बड़ा अहम मौजू है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं। देखिए, मुआशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत होती है और सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत होती है। तो अगर सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो फिर मुल्क मुआशी तौर पे भी मुस्तहकम हो जाता है, तरक्की करता है, कारोबार में तक़वियत होती है और दुनिया भर की जो मुख्तलिफ़ अक़वाम हैं उनमें हम अपने कदम जमा के खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि हर मुल्क ये चाहता है और इवन अक़वाम मुत्तहिदा भी ये चाहता है कि जो ममालिक उसके अरकान हैं उनमें सियासी तौर पे वो मुस्तहकम हो, एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो, तो फिर ये कि ज़ाहिर है कि वो मुल्क तरक्की करता है और दूसरे ममालिक के शाना बशाना तरक्की के मनाज़िल तय कर सकता है। आज का मौजू मुल्क में सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं, और इस मौजू पे आज हम बात करेंगे जनाब अनवार अहमद साहब से। अनवार अहमद साहब की शख्सियत वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, साहिब तर्ज अदीब हैं, लिखते भी हैं, कुतुब भी इन्होंने लिखी हैं और मुख्तलिफ़ मीडिया के मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं डिजिटल से लेके प्रिंटेड तक उन सब में कॉलम्स भी लिखते रहते हैं, मज़ामीन भी लिखते रहते हैं, मज़ामीन की कुतुब भी इनकी आ चुकी हैं। तो इनकी एक गहरी नज़र है असर हाज़िर पे भी और असर साबिक़ पे भी। तो इनसे हम बात करेंगे अनवार अहमद साहब से आज के इस मौजू के हवाले से कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, सबसे पहले तो वही सवाल जो मौजू भी है वही सवाल भी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं या सियासी इस्तेहकाम जो कहते हैं वो ना होने की वजह से हम बहुत सारे नुकसानात उठा रहे हैं। तो एक बहुत मोटा सा बुनियादी सा सवाल कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और सलामती चैनल वालों का कि वो अक्सर गाए बगाए इस किस्म के प्रोग्राम करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ आरा ज़हन में जो लोगों के हैं वो आती हैं सामने। देखिए, ये सवाल बड़ा बेसिक है और हमारी सियासत का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अलमिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बहुत ही मुख्तसर अरसे के बाद जिन्ना साहब हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके फ़ौरन कुछ अरसे बाद लियाकत अली ख़ान साहब भी शहीद कर दिए गए। तो वो जो एक लीडरशिप थी, एक पुरखलूस लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, बनियान पाकिस्तान, वो आहिस्ता आहिस्ता जल्दी ही चले गए, मंजरनामे से हट गए और मुल्क पे फिर हुआ ये कि ब्यूरोक्रेट्स शुरू में तो चुंदरीगर और गुरमानी और गुलाम मोहम्मद ये सब आए। इसके बाद फिर वो फ़ौजी 1958 से इसकी कहानी मैं समझता हूँ शुरू तो पहले हो गए थे, लेकिन इनफैक्ट 1958 के मार्शल लॉ से इसका ये कहानी शुरू होती है जब आइन को मुअत्तल करके अयूब खान साहब ने, फिल्म मार्शल अयूब खान साहब ने आइन को मुअत्तल करके असम्बलियों को ख़त्म कर दिया था और डिक्टेटरशिप आ गई थी, आप कहते मार्शल लॉ आ गया था। तो वो शुरू हुआ था मशरक़ी पाकिस्तान में एक कानून नाफिज किया गया था, एब्डो, इलेक्टेड बॉडीज़ डिसेबलमेंट ऑर्डिनेंस, ऐसा कुछ था वो। और उस कंट्रेरी उसके वेस्ट पाकिस्तान में शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान सेफ्टी एक्ट, उसके तहत उन्होंने जो जेन्युइन लीडरशिप थी सियासतदानों की, जो सियासतदान थे और जो नज़रियाती सियासतदान थे बल्कि मैं कहूँगा, उन सबको उन्होंने साइड लाइन कर दिया और शख्सी आज़ादी कह लें या जमहूरियत कह लें या वो जो आवाज़ें थी अवामी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। और उसके नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में बड़े मोतबर किस्म के सियासतदान थे, सोहरावर्दी और भाषानी और मुजीब रहमान भी शुरू में मतलब कि वो उभर रहे थे। तो लीडरशिप थी वहाँ पर, वो सारे सबकी ज़बान बंदी हो गई, सब खामोश कर दिए गए। इधर वेस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ कि मतलब सियासी जो जेन्युइन सियासतदान थे, मतलब नैब थी, बाचा खान थे, ये सब लोग थे, इन सबको ख़त्म कर दिया गया और मिलिट्री रूल हो गया। तो उसके बाद से ये मंजरमा चल रहा है और आज तक है, और कब तक चलेगा पता नहीं।
یہ بتائیے کہ سیاسی استحکام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاشی استحکام تو بعد میں آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو چرواہا جو ہوتا ہے وہ کسی ریوڑ کو کنٹرول کر کے چلتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی ہوتی ہے, یا وہ رسی کے ذریعے کسی طور کوشش کرتا ہے کہ جو بھیڑیں ساتھ چل رہی ہیں اس کے وہ ادھر ادھر بکھر نہ جائیں. تو قوموں کی بھی شاید یہی کیفیت ہے کہ ان کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ڈنڈا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ڈنڈا کا ہونا کسی حد تک تو ضروری ہے, لیکن ڈنڈا واحد علاج نہیں ہے. اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی اگر ذہنی تربیت کی جائے, اور آپ دیکھیں وہ جو ایک آدھی بھیڑ بکری ہوتی ہے جو اس گروہ سے نکلتی ہے, ورنہ باقی سب چلتی رہتی ہیں, تو وہ ایک آدھ کے لیے شاید آپ کو تھوڑی سی وہ ہانکنے کے لیے لکڑی اکڑی ضرورت پڑ جائے تو وجہ. ادروائز اگر آپ ذہنی تربیت کر دیں گے, اور قومیں جو ہوتی ہیں تعلیم سے اور اپنی ڈسپلن سے, اپنی ذہنی تربیت سے آگے بڑھتی ہیں. اور ڈنڈا تو بہرحال ایک مطلب ایک علاج مستقل تو بالکل بھی نہیں ہے, اور کوئی زیادہ ریکمنڈیڈ بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ بعض وقت ضروری بھی ہو جاتا ہے. رسی کا یہ بل جلنے سے کیا نکلے گا, ڈنڈا اس کا حل. تو بعض اوقات رسی کا بل نہیں نکلتا تو جلنے کے باوجود بھی وہ بل جاتا نہیں ہے. خیر یہ تو ایک ویسی مجھے یاد آ گیا ایک نظم. یہ بتائیے کہ جیسے تعلیم اگر زیادہ ہو یا تعلیم پہ فوکس زیادہ ہو تو وہ سیاسی استحکام میں مددگار ہو سکتی ہے, یا صرف سیاسی مفادات جو ہے وہ تعلیم کے پس پش ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیے تعلیم تو بہرحال اس کے افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تعلیم تو بہرحال اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن علم کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے. مطلب شیطان سے بڑا تو زیادہ تو علم کسی کے پاس نہیں تھا. یا علم کا استعمال جو ہوتا ہے وہ اہم چیز ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کے لیے اگر جب تک مخلص لیڈرشپ نہ ہو, اس میں خلوص نہ ہو, اور اس میں مطلب کہ ایک دیانتداری نہ ہو اور ایمانداری نہ ہو, تو لاکھ آپ تعلیم حاصل کر لیں, پڑھ لکھ لیں, لیکن اگر آپ تو وہ اتنی زیادہ تعلیم کی اہمیت ہے, لیکن اتنی زیادہ وہ نہیں ہے جب تک کہ آپ میں خلوص. آپ دیکھیں ماضی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن وہ ان میں خلوص تھا اور قوم کے لیے کچھ کرنے گزرنے کا وہ تھا, اور انہوں نے بڑے بڑے کام کر دیے. اس طرح ہوتا ہی نہیں. اب سیاسی استحکام کے لیے سیاسی پارٹیوں کو ہر طرح کی آزادی ہونی چاہیے. دیکھیے مادر پدر آزادی تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے. ڈسپلن ہونا چاہیے ہر چیز کو, اور ڈسپلن بھی وہ جو سیلف ڈسپلن ہو. ہر آدمی کو اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں میری حدود ختم ہوتی ہے اور کہاں دوسرے کی حدود شروع ہوتی ہیں. ہمیں مطلب کہ انٹروڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کے حدود میں داخل ہو جائیں, اور پھر اپنی مطلب پھر اس کی بھی اپنا ایک کمفرٹ زون ہے, اور ہر ایک کا اپنا کمفرٹ زون ہوتا ہے, تو اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب جو چاہیں دل چاہے کر رہے ہیں, آپ مادر پہ آزاد ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے بر صغیر میں بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, پاکستان ہوا, ہندوستان ہوا, بنگلہ دیش یا نیپال یا سری لنکا یا برما, جو بھی ایسے ممالک ہیں, وہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ گدی نشینی والا تاثر زیادہ ہمیشہ مستحکم رہا ہے. اب میں اس کو پیور صوفیزم نہیں کہوں گا, لیکن گدی نشینی والا کہ باپ کے بعد جو بیٹا ہے یا اولاد جو ہے یا پوتا ہے وہ ان اختیارات کا مالک ہوگا. یہ گدی نشینی والا سسٹم جو ہے وہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں, سیاسی پارٹیاں, ان میں بھی آ چکا ہے اور بہت مستحکم طریقے سے ہے. تو یہ گدی نشینی والا جو سسٹم ہے یہ ملک کی استحکام کے لیے بہتر ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ دیکھیے یہ بدقسمتی سے آپ نے جن ملکوں کا نام لیا وہ تو ہیں کسی حد تک. میں اس میں شاید تھوڑا سا اور اضافہ کروں کہ ہم جن کو اسلامی ملک کہتے ہیں, میں اگر اور پیچھے چلا جاؤں 1300 سال پہلے یا خلافت راشدہ کے فوراً بعد سے, اور پورا بنو امیہ کا آپ دور دیکھ لیں, پھر بنو عباس ہے, پھر سلطنت عثمانیہ ہے, پھر مغل امپائر ہے, تو مسلم ملک آج بھی 57 کے قریب ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی
جمہوریت یا وہ عوامی وہ حکومت نہیں ہے، یا تو شہزادے ہیں یا خانقاہ یہ ہیں، مطلب کہ آمریت ہے یا جرنل ہے یا بادشاہت ہے یا خلیفہ ہیں. اور یہ شاید ہمارے مزاج کے اندر ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا. پھر اس کے بعد آپ برصغیر میں جب آ جاتے ہیں تو خاص طور سے اس حصے میں جہاں پاکستان بنا، تو یہاں پر آپ دیکھیں شروع سے اس وقت بھی جاگیرداری سسٹم اور کلٹ سسٹم تھا، اور آج بھی ہے، اور جرگہ سسٹم اور پنچایت سسٹم، برادری سسٹم اور گدی نشین اور یہ جن کو آپ کہہ لیں مخدوم، یہ وہ جتنے بھی قسمیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور پسماندگی کی وجہ سے، اور وہ دور آج بھی ہے. کلٹ سسٹم جو تھا وہ آج بھی ہے، برادری سسٹم آج بھی ہے. آج بھی ہم دائرے میں سفر کر رہے ہیں، اور کبھی وہ دائرہ ایک سیاسی خاندان کا ہوتا ہے پنجاب کا، کبھی ایک سندھ کا سیاسی خاندان ہوتا ہے، اور پھر وہ عمران خان صاحب کا ایک کلٹ آ گیا تھا، کبھی کراچی میں الطاف حسین صاحب کا ایک کلٹ تھا. تو ہم دائروں میں سفر کر رہے ہیں اور ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے، اور اسی کو مسائل سمجھ لیتے ہیں اور سارے مسائل کا سمجھ لیتے ہیں. تو چونکہ ذہنی تربیت نہیں ہوئی ہے، اور مختلف آمریت کے دور کے اندر ان اداروں کو فروغ نہیں دیا گیا جہاں سے نیچرل لیڈرشپ آیا کرتی تھی، لائک ٹریڈ یونین تھی یا اسٹوڈنٹ یونین تھی، جہاں سے جینین سیاستداں آتے تھے جن کو عوام کے مسائل کا ادراک ہوتا تھا، جو عوامی مسائل کو سمجھتے تھے اور عوام کی آواز ہوتے تھے. ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ان پہ پابندی لگا دی گئی. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں ان اداروں سے، ٹریڈ یونین سے اور اسٹوڈنٹ یونین سے کیسے کیسے لوگ نکلے، معراج خالد اور علی مختار رضوی اور فتح یاب اور محمود، مطلب ایک سے ایک بڑے لوگ، ایون منور حسن صاحب، وہ سارے ختم ہو گئے. اچھا پھر ایک کلچر تھا پاکستان میں کہ رائٹس بھی تھے، لیفٹس بھی تھے اور کمیونسٹ پارٹی بھی تھی، وہ بھی ختم کر دی گئی. اب صرف رائٹ ونگ رہ گئے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں اور وہ اسٹرانگ ہیں. ان کے خلاف اگر آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے تعزیرات لگ جاتی ہیں، فتوے لگ جاتے ہیں. تو بڑی مطلب گھٹن کا سا ہے احساس میں سمجھتا ہوں کہ، اور اس کے ختم ہونے کے مجھے تو چانسز نظر نہیں آتے. آپ نے تو بڑی اہم بات کر دی کہ یہ ختم ہونے کے چانسز فی الحال نظر نہیں آتے. تب عصر حاضر میں ہماری نئی نسل کو، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کریں؟ وہ ایک جانب ان کے اوپر مذہب کا پریشر بھی ہوتا ہے، پھر سیاسی پارٹیز ان کا بھی پریشر ہو جاتا ہے، اور پھر والدین کے احکامات بھی آتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو نئی نسل کے لیے کوئی مختصر سا پیغام آپ دے دیجئے کہ نوجوانوں کو کیا کرنا کیا چاہیے. دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے یہ، اور بڑے مظلوم بچے ہیں یہ، کہ نہ تو ان کو علم دیا گیا اور نہ ان کو تاریخ مطالعہ یا تاریخ پاکستان سے آگہی دی گئی، اور ان کو جو پڑھایا گیا مطالعہ پاکستان میں وہ مفروضات کے اوپر مبنی تھا، اس میں حقائق نہیں تھے، تاریخ کو مسخ کیا گیا. اور ایک بات یہ اور بھی ہے کہ بچوں کو پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہے. انہوں نے خود سے بھی کوشش نہیں کری کہ کتابوں کو پڑھیں یا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں، یا لائبریریز میں جائیں، یا کمپیریٹیو جو مضامین ہوتے ہیں یا مختلف آراء ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں ہے. وہ ایک مذہبیت بھی اتنی اوپر لاد دی گئی ہے کہ وہ بھی بیچارے اس سے نکل نہیں پا رہے. اور بیچارے میں تو کہتا ہوں مظلوم بچے ہیں آج کل کے زمانے کے، اور کسی ایک پارٹی کے ہو جاتے ہیں، اسی شہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہے، ان کے پاس ایک مطالعہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ انالائز نہیں کر سکتے کہ یار یہ آدمی جو کہہ رہا ہے یہ اس کی اپنی زندگی دیکھو، چاہے وہ عالم دین ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا آج کل تو بڑے موٹیویشنل وہ بھی آ گئے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا اپنی زندگی پہ یہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں؟ ان کا لائف سٹائل دیکھو تو کچھ اور ہے یار، ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں. تو وہ انالیسس کرنے کا یا وہ ایک کتھارسس جو ہوتا ہے، جو ایک وہ ختم ہو گیا ہے. بیچارے جدھر ہانک رہے ہیں چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں آیا، کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا جو اس کلٹ سے باہر نکال سکے ان کو. اسی دائرے میں سفر کر رہے ہیں بیچارے. یہ میں تو کہتا ہوں مظلوم بچے ہیں یہ آج کل کے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بہت شکریہ انوار صاحب، آپ سے بڑی گہرائی کے ساتھ تفصیلی گفتگو آپ سے رہی. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تھا
کہ ملک میں سیاسی استحکام کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی رائے بہت سارے نکات کے بارے میں مختلف ہو، تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد آپ اپنے نکات ہمیں ضرور بتائیے، اپنے کامنٹس، اپنی رائے ضرور دیجیے. ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. ہم جس کو کہتے ہیں کھلے دل سے تنقید اور تعریف دونوں سنتے ہیں، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا. سلامتی نیوز کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے. کوئی بات، کوئی نیا موضوع آپ بھی دینا چاہیں تو آپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. آپ سب نے پروگرام کو دیکھا، آپ کا شکریہ. انوار صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلامتی نیوز کے اس پلیٹ فارم سے ادریس غازی کو اجازت دیجیے. سلامت رہیے.